अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसा मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और मार्च का महीना स्टार्ट हुआ था। मार्च के महीने का आज ये पहला जुम्मा है, तो उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को जो है वो बेहतरी की जानिब गामजन करें, क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत होती है। दुआओं से तकदीरें बदल जाया करती हैं। हमेशा अच्छी बातें किया करें, अच्छी सोच रखा करें। जब आप पॉजिटिव बात करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो सब कुछ जो है वो पॉजिटिव आपको नजर आता है। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं और आपकी सोच ही नेगेटिव है कि ये चीज़ ये नहीं ऐसे हो जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं आपको सामने दिखाई दे जाती है। तो जब तक आप अच्छा नहीं सोचेंगे, अच्छा होगा नहीं। आज का मेरा ये पैगाम प्रोग्राम की स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए यही है कि अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, अच्छा बोलें, ताकि बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छी तरफ दिखें और दिखाई दें। बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। हमारे साथ आज मौजूद हैं परवेज़ अहमद साहब, जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं खानका बुखारिया 89 से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं परवेज़ भाई? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे वैसे तो मुलाकात होती थी बिहाइंड द कैमरा, आज आपसे लाइव मुलाकात करके भी बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल, आपको वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं। सैयद वकास हुसैन, जो कि सेंट्रल मेंबर हैं खानका बुखारिया 89 से, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। आपको भी वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। बहुत शुक्रिया। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आबिद अली हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मास्टर्स इन क्रिमिनोलॉजी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आबिद? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से। आप तीनों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो और आप खुश आमदीद करती हूँ अपने मुस्कुराती सुबह में। परवेज़ भाई, आपसे शुरुआत करते हैं। आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, क्या इंफॉर्मेशन फराहम करना चाहेंगे नाजरीन को? हम मजीद बहुत बातें कर चुके हैं खानका बुखारिया के बारे में, कोई ऐसी बात बताएं जो आज तक नाजरीन से किसी ने भी शेयर न की। इस हवाले से, रूहानियत के हवाले से, रूहानियत के हवाले से, जो भी आप चाहें। देखें, इस पुरफितन दौर में ना आपको किसी के ज़ेर साया रहना आपकी ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि लोगों ने दीन से, कुरान से और जो नबी की सुन्नतों से दूरी इख्तियार कर ली है। बेशक, जब दूरी इख्तियार की है तो जाहिर बात है जो आपके रोज़मर्रा के मामलात हैं वो ख़राब होंगे। तो लोगों के लिए क्या ये बेहतर नहीं है कि लोग किसी एक ऐसे हस्ती से मुंसलिक हो जाएं जो आपकी दीन भी संवारे और दुनिया भी संवारे? बिल्कुल, ये वक्त की ज़रूरत भी है। तो मैं तो लोगों को यही पैगाम दूंगा कि आप खानका बुखारिया 89 अब्बा जी सरकार के पास आएँ। मैं ये नहीं कहता कि आप उनके एटलीस्ट एक दफ़ा आएँ तो सही, मिलें तो सही। मिलने पे कोई पाबंदी थोड़ी है, बिल्कुल ऐसे। उनका पैगाम तो सुने कि वो क्या पैगाम दे रहे हैं। और आपके पास ये तकरीबन हमारे जितने प्रोग्राम हुए हैं, ये उनमें ये अच्छे तरीके से तफसील से बात हो चुकी है कि अब्बा जी सरकार जो है वो कुरान से बाहर कोई बात नहीं करते, चाहे वो दीनी ज़िंदगी में हो या दुनियावी ज़िंदगी में हो। तो मैं लोगों को यही पैगाम दूंगा कि आप जो हैं वो एक दफ़ा खानका बुखारिया लाजमी है। बिल्कुल। कब से आप जो है खानका बुखारिया के साथ मुंसलिक हैं? अब्बा जी सरकार से जो मेरा सफ़र है वो तकरीबन मुझे 7 साल हो गए। माशाल्लाह, 7 साल से? 7 साल से। किस तरह से जाना हुआ? कोई बात शेयर करना चाहेंगे कि अचानक कोई फ्रेंड, किसी दोस्त ने कहा, या जैसे कल अरसलान साहब आए थे, उनके मामू जो है वो उनको लेके गए थे अब्बा जी सरकार के पास, तो आपको कौन सी हस्ती ने जो है वो उनसे मुतारिफ करवाया? अच्छा, इसमें थोड़ा सा सिनारियो बिल्कुल डिफरेंट है मेरे साथ। अच्छा। एक्चुअली आई वॉज अ पेशेंट ऑफ किडनी इन्फेक्शंस। ओके। तो मेरी बहन और मेरे बहनों जो हैं वो काफ़ी तवील अरसे से अब्बा जी सरकार के वाबस्ता हैं उनके। ठीक है। अच्छा, मुझे डॉक्टर्स ने रेकमेंड कर दिया था डायलिसिस। ठीक है, और मैं ऑपरेट कराने जा रहा था, उसके बाद फिर मेरा डायलिसिस स्टार्ट हो जाता। मेरी बहन ने मुझे रेकमेंड किया कि एक दफ़ा आप कंसल्ट कर लें। मैंने कहा जहाँ मैं इतने डॉक्टर के पीछे जा रहा हूँ, इनसे भी मिल लेता हूँ। और जब इनके पास गया तो फिर उन्होंने कहा डॉक्टर के पास चले जाओ, तुम जो तुम्हारी है अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो, मगर जो तुम चाह रहे हो, जो तुम्हारे दिमाग में चला है, या डॉक्टर जो चाह रहा है, ऐसा कुछ होगा नहीं। अच्छा, खैर मेरे जहन में उस वक्त ऐसी कोई बात थी। खैर मैं डॉक्टर के पास गया, उसने सारे टेस्ट किए, उसने कहा यार ऐसा कोई मसला है नहीं। ओके। मतलब उसके बाद से तकरीबन मुझे 5 साल हो गए, मुझे ना कोई पेन है, मैं सारी चीज़ें खा रहा हूँ और वो तमाम चीज़ें मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, और ये सब अब्बा जी सरकार की बदौलत है। माशाल्लाह। मतलब आपको अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता डायलिसिस लग जाते, वो लगने की कगार पे ही थे, बिल्कुल आप जाने वाले थे। बिल्कुल ऐसी है।
وہ دیکھیں اللہ پاک جو چاہتے ہیں نا وہ بہترین لوگوں کو بہترین اچھا لوگوں ایسی سے کئی ملواتے ہیں. مثالیں موجود ہیں کہکشاں، مگر یہ میں اس مثال کو زیادہ پریفر کروں گا جو میرا اپنا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو وہ بات ریلیٹ بھی کرتی ہے، لوگ اٹریکٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہوا آپ نے سچائی پہ مبنی بات کی تو جو دل سے بات سچ نکلتا ہے نا وہ لوگوں کو فیڈ بیک جاتا ہے اس کا. اور اس میں یہ کہوں گا کہ بھائی اس کے بعد سے پھر میں جو جڑا ہوں میں 24/7 ابا جی سرکار کے ساتھ ہوں. ماشاء اللہ. تو بس یہ آپ اندازہ کر لیں کہ ہم لوگ گھر بھی بہت مشکل سے جاتے ہیں. اچھا ماشاء 2 اللہ. سے 3 گھنٹے کے لیے اگر ہمارا 24 آورز میں جانا ہے تو ہم ہارڈلی 2 سے 3 گھنٹے کے لیے ماشاء اللہ ہم نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ ابا جی سرکار کے لیے وقف کر دی ہیں. بالکل. آپ اتنی بڑی اذیت سے بچے دیکھیں جس کو ڈائلسس ہوتی ہے وہ لوگ روتے ہیں اور وہ دوبارہ سے واپس اپنی زندگی کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو ابا جی سرکار کی بدولت ان سب چیزوں سے نجات مل گئی الحمدللہ. تو اس سے بڑی اور کیا بات. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے، اگر آپ کو کسی نے اس تکلیف سے نجات دلائی ہے نا پھر آپ اس کے ہو جائیں. دنیا میں ایک مثال موجود ہے کہ یا کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا لو. بالکل. تو آپ نے اپنا لیا اور آپ ان کے ہو گئے. میں نے اپنا. زبردست. بڑھتے ہیں ہم وقاص بھائی کی جانب. وقاص بھائی آپ بتائیے گا، سینٹرل ممبر ہیں آپ خانقاہ بخاریہ کے، آپ کب منسلک ہوئے خانقاہ بخاریہ ابا جی سرکار سے؟ 2 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. اور 2 سال سے میں وابستہ ہوں اور الحمدللہ اپنے آپ کو تاحیات پابند کر دیا کہ اس سلسلے سے منسلک رہوں گا. ماشاءاللہ. تو آپ کا کیسے جانا ہوا خانقاہ بخاریہ، ابا جی سرکار سے ملاقات آپ کی کیسے ہوئی؟ اب یہ بھی الحمدللہ ایک بہت بڑی سٹوری ہے اور میں اس میں اللہ کا شکر ادا کروں گا. ٹھیک ہے. کہ اللہ پاک نے میرے لیے وہ لمحات لے کر آئے، مجھے وہ چیزیں دیں، مجھے ان تکلیفوں سے وابستہ کیا جس کی وجہ سے میں اس سلسلے سے جڑ گیا. اچھا. میں ڈائبٹک پیشنٹ ہوں. اوکے. اور میرا جگر ڈیمیج ہو گیا تھا کچھ دوائیوں کی وجہ سے. اچھا. اس کی وجہ سے مجھے بی پی اور ڈائبٹک کی پیشنٹ بن گیا. دین اس کے بعد جو ہے میری ٹانگیں گل گئی تھیں، دونوں ٹانگیں. اللہ اکبر. تو میں بڑے بڑے جو کراچی کے نامی گرامی ہاسپٹلس ہیں ان سب سے اپنا علاج کرا چکا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا. اور ایک لمحہ یہ آیا تھا کہ میری یادداشت چلی گئی تھی. اوکے. تو ڈاکٹرز کے پاس جب میں ایڈمٹ تھا، ہاسپٹلائز تھا، تو انہوں نے میرے گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ ان کی ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی. اچھا. تو الحمدللہ میں اپنے ایک برادر ان لا کے ریفرنس سے وہاں پر گیا تھا اور یہ ہے کہ میرا ان پہ یقین کامل ہے کہ ابا جی سرکار جو فرمائیں گے، کیونکہ میں انہیں ولی کامل سمجھتا نہیں ہوں بلکہ وہ ولی کامل ہیں. بالکل. تو ان کی بات، ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. تو جب انہوں نے فرما دیا تھا کہ انشاءاللہ آپ صحیح ہو جاؤ گے تو مجھے یقین تھا کہ میں صحیح ہو جاؤں گا. میرا سی ٹی اسکین، ایم آر آئی اسکینز ہوئے تو اس میں یہ آیا کہ بیکٹیریا جو ہے وہ اوپر چڑھ گیا ہے، ان کی ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی. دین ابا جی سرکار سے دعاؤں کی ریکویسٹ کی گئی، انہوں نے دعا فرمائی. آپریشن سے پہلے، یہ لاسٹ 2021 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، دسمبر کی. آپریشن سے پہلے جب میرا ایک ایم آر آئی ہوا تو اس میں یہ آیا کہ بیکٹیریا چڑھا ضرور ہے لیکن ابھی بونز میں انٹر نہیں ہوا ہے. ماشاءاللہ. تو اس کے بعد میری فوراً ٹریٹمنٹ کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا بہت کرم کیا کہ میں آج آپ کے سامنے ہوں. ماشاءاللہ. اور اس میں آپ کو ایک بات اور ایڈ کرتا رہوں. بالکل. کہ اللہ پاک نے جو ہے نا ان کو بڑا روحانی اور وسیع علم دیا ہے. تو ابا جی سرکار جو فرما دیتے ہیں نا وہ ہو جاتا ہے. بالکل. دلی دماغی ہر کیفیت کو وہ سمجھتے ہیں. اور خانقاہ کے حوالے سے میں یہاں پہ ایک بات انکلوڈ کروں گا کہ خانقاہ میں ہم اپنی پریشانی، اپنے مسائل، اپنے کسی بھی مسئلے کو ابا جی سرکار سے ڈسکس کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں پہ گیٹ سے انٹر ہوتے ہی ہماری گاڑی جب انٹر ہوتی ہے اور ہم اندر جاتے ہیں تو اس کے بعد وہاں کا ماحول، وہاں کا سکون، وہاں پہ جا کے آپ کی قلبی کیفیت چینج ہو جاتی ہے. اچھا. اس کے بعد جو ہے نا آپ کو یہ یاد نہیں رہتا کہ آپ کس پرپس کے لیے آئے تھے. بس وہ حضرت کا دیدار کر کے جو ہے نا واپسی ہو جاتی ہے. آدھے راستے میں یاد آتا ہے کہ میں آیا کس کام سے تھا اور ساری اپنی پریشانیاں الجھنیں آپ بھول جاتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم کسی کام سے گئے تو ابا جی سرکار نے خود بتا دیا کہ آپ اس کام سے آؤ، ہو جائے گا.
اوہ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मौजूद हैं। जी 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 माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं नाज़रीन। आबिद की जानिब भी आपको लेकर चलते हैं। आबिद, आप जो है क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, मास्टर्स किया है आपने, बताइएगा हमारे कराची में जो इतनी ज़्यादा क्राइम का रेशो बढ़ रहा है उसकी रोकथाम के लिए हम ऐसा क्या जो है वो इनिशिएटिव लें जिससे जो है ये क्राइम का रेशो कम हो जाए, और क्या वजूहात समझते हैं जो इतना क्राइम बढ़ गया है उसकी? जी मैम, सबसे पहले क्राइम की वजूहात कम करने के लिए ये समझना पड़ेगा कि क्राइम होता क्यों है। बिल्कुल। तो मैम क्राइम जो है ना, वो इंसान की जो मॉरल एक चीज़ होती है वो अगर कम हो जाए और उसका कैरेक्टर जो है गिरने लगे किसी भी वजह से, चाहे वो उसकी सोसाइटी हो या वो उसका एटमॉस्फेयर हो या वो उसकी इंटरनल कोई डिज़ायर हो, तो अगर ये चीज़ गिरने लगे तो फिर इससे बंदा क्राइम की तरफ जाता है और उसके अंदर जो क्रिमिनलिटी है वो इंक्रीज़ होती है। तो मैम इसको कम करने के लिए एक तो इसके बहुत सारे न्यूमरस ऑप्शंस हो सकते हैं। एक तो वो ये कि जो प्रोग्राम के शुरू में आपने कहा कि पॉजिटिव थिंकिंग, इंसान ख़ुद अपने आप को चेंज करे। दूसरा ये कि वो अपने कैरेक्टर के ऊपर वर्क करे, और कैरेक्टर के ऊपर वर्क करने के हिसाब से उसको सबसे पहले एटमॉस्फेयर चाहिए होगा जिसके अंदर बैठ के वो माहौल का कुछ असर ले। तो अब इसके अंदर ऐसा था कि मैं जो है थीसिस, मेरा जो थीसिस था ना मास्टर्स का, वो था ही इसके ऊपर, अच्छा। इंक्रीजिंग वायलेंट बिहेवियर एंड क्रिमिनलिटी अमंग यूथ, और मेरा एरिया था रिसर्च का गुलिस्तान जो। ओके। तो उसके अंदर मैं अक्सर लोगों के पास जाता था और उनसे डिफरेंट सवाल करता था कि अगर आपको मौका मिले कि आप क्राइम करेंगे, आप किस नेचर का क्राइम करेंगे। तो अक्सर मैंने यूथ के अंदर देखा कि उनके अंदर एक हैजान की सी कैफियत है, वो किसी मुश्किल और लंबे रास्ते के बजाय वो शॉर्टकट लेकिन गलत रास्ते को प्रेफर करते हैं। तो मैं इस चीज़ के ऊपर मेरा ध्यान गया, क्योंकि हमें आगे ये भी बताना होता है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी सोसाइटी में ऐसा डिसऑर्गेनाइजेशन एकदम क्यों हो गया है। तो मैंने जब इन चीज़ों के ऊपर सोचा तो मेरे जो है रिसर्च के दौरान सबसे पहले ये बात सामने आई कि वाकई लोग जो है ना एक अजीब से हैजान में, परेशानी में, जल्दबाजी में मुब्तला हैं, और उसका एक पहलू ये भी निकलता है कि वो दीन से दूर हो गए हैं। बिल्कुल। फिर मैंने इस पहलू के ऊपर काम करना शुरू किया कि हम आखिर इसको लोगों को इसके ऊपर कैसे ला सकते हैं। तो उसी के दौरान मेरा तारुफ हुआ खानका बुखारिया 89 से। ठीक है। और फिर मैम ये क्योंकि एक ओपन फोरम है, यहाँ पे कोई कैद नहीं है कि कोई सियासी शख्सियत ही जाएगी, कोई मजहबी शख्सियत ही जाएगी, कोई स्पेसिफिक फ़िरका जाएगा, या कोई उम्र का कोई एक बंदा ख़ास जा सकता है, या मर्द और औरत की भी इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है। तो मैं अपनी रिसर्च के दौरान पहुंच गया। अच्छा, बड़ा अमेजिंग वाकया बता रहे हैं आप, अपनी रिसर्च के दौरान खानका बुखारिया गए। जबरदस्त। क्यों? क्योंकि मैं इस पहलू पे काम कर रहा था कि भाई ऐसा हैजान किसी कैफियत आखिर क्यों आ जाती है, तो हम रूहानियत से एकदम दूर इस तरह क्यों हो जाते हैं। तो जब मैं वहाँ पर गया हूँ तो मैंने देखा है मैम कि एकदम वहाँ का माहौल ही चेंज है। दीवार से इस तरफ बिल्कुल और दुनिया है, दीवार के उस तरफ बिल्कुल एक और दुनिया है। वहाँ पे इंसान को 5 वक्त की नमाज़ों का पाबंद बनाया जाता है। इसके साथ साथ इस तरह के उससे प्रैक्टिसेस होते हैं कि वो अपने अंदर जो है ना एक अजीब सा सुकून पाता है। अब जब ये उसके अंदर चीज़ आती है तो फिर उसके बाद वो अपने मसाइल की तरफ सोचना शुरू करता है। इसके ऊपर क्या होता है कि बंदे की आहिस्ता आहिस्ता, फ़ौरन तो नहीं मैम, इट टेक्स टाइम। उसके बाद उसके अंदर कुछ ऐसा होता है, अपग्रेड होता है, और उसके बाद मैम वो एक सुकून फील करता है। ठीक है। तो मैं यही समझता हूँ कि मैम अगर जिसका जो भी फ़िरका है, मसलक है, तो वो अपने भी जा सकता है, और अगर चाहे तो एक बार यहाँ भी विज़िट कर सकता है। तो अगर इंसान के अंदर सुकून होगा तो फिर उसके यकीनन बाहर भी सुकून होगा। ज़बरदस्त। तो जब आप वहाँ गए, आपने, आपकी कितने टाइम पहले यह थीसिस था जो आप रिसर्च करते हुए गए थे? मैम तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल पहले से आप, 1 साल के साथ साथ आप जो है वो खानका बुखारिया से मुंसलिक हुए हैं, 1 साल मुकम्मल हो गया। तो अब जो है वो, अब आप वहाँ पर जाते होंगे, आपकी रूह को कितना तस्कीन होती है वहाँ जाकर? बिल्कुल मैम, ऐसा होता है। और मैं तो उस एटमॉस्फेयर और उस माहौल के लिए जाता हूँ, क्योंकि बात हुई थी रिसर्च से शुरू, और अब जो है कि एक सुकून आ गया है, मज़ा आ गया है। तो फिर मैं तो उधर पहुँच जाता हूँ अपने फारिग औकात में, जैसे भी मुझे टाइम मिलता है, और उसके बाद मैं मज़ीद, और मुझे हर बार जाने के साथ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं कहीं पे मैं जाकर देखता हूँ, यहाँ तक कि आप किसी से मिलते हैं, किसी से आपका इंटरेक्शन होता है, तो वो भी आपको 2 बातें सिखाकर चला जाता है, कुछ ना कुछ, जो आगे आपको
کام آتی ہیں. بالکل. اچھا پرویز بھائی، ابا جی کی باتیں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں. جتنی بھی میرے پاس مہمان آئے سب کی باتیں میں نے سنی، تو یہ میرا ایک اپنی رائے ہے کہ ابا جی کی باتیں بہت دلچسپ ہوتی ہیں. سمجھنے والا ہی سمجھے گا، ورنہ کسی کو سمجھ بھی نہ آئے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ دل کی بات پڑھ لیتے ہیں. بعض اوقات لوگ جب جاتے ہیں وہ دل میں کچھ لے کے جاتے ہیں تو ابا جی سامنے سے بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ کچھ کر کے آئے. تو اس بات میں صداقت ہے. ابھی وقاص بھائی نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے یہی بتایا تھا. دیکھیں کسی ولی کامل کے پاس جب آپ صدقے دل سے جاتے ہیں آپ کے دل میں کیا ہے وہ آپ کو بتا دے گا. بالکل. میرے ساتھ بھی 10 واقعات ایسے ہو چکے ہیں، وقاص بھائی کے ساتھ بھی 10 واقعات ایسے ہوئے ہوں گے کہ کوئی سوال جو ہمارے دل میں رہتا ہے اور ہم جا کے بیٹھتے ہیں تو کوئی ڈسکشن اور چل رہی ہوتی ہے، مگر بیچ میں اس پرٹیکولر کوسچن کا جواب ہمیں ابا جی باتوں باتوں میں دے دیتے ہیں. اچھا. تو اس وقت پھر ہم ظاہری بات ہے قلبی کیفیت ہماری ڈفرینٹ ہو جاتی ہے کہ ہم تو یہ بات سوچ کے آئے تھے گھر سے اور یہ ان کو کیسے پتہ. مگر اس وقت پھر ہم کہتے ہیں بھائی ولی ہے کامل ہے. بالکل. یہ دلوں کے راستوں جانتے ہیں نا، روحانیت تو ہے. بالکل. اگر کوئی جو ہے وہ بری نیت سے گیا ہے، کسی کے دل میں لالچ ہے، وہ سب ان کو پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں جب کوئی خانقاہ کے دروازے سے انٹر ہوتا ہے نا تو ابا جی کو پتہ لگ جاتا ہے. اچھا. اب اس کے دل میں کیا نیت ہے. بالکل. مگر در ایسا ہے کہ ابا جی اس کے ساتھ وہی شفقت والا سلوک کرتے ہیں چاہے وہ کچھ بھی ہو، اس کا رویہ کیسا بھی ہو یا اس کے دل میں کیا ہو، اس سے ابا جی کو کوئی غرض نہیں ہوتی. بالکل. جو ابا جی کا اپنا جیسچر ہے شفقت والا، وہ اس کے ساتھ وہی رویہ رکھتے ہیں. بالکل. خانقاہ میں بہت سے ایسے ہمارے بھائی بھی رہتے ہیں جو بے گھر ہیں، جن کے کوئی گھر نہیں ہے. تو ابا جی سرکار نے یہ سلسلہ کب سے سٹارٹ کیا تھا؟ یہ سلسلہ کہکشاں تقریباً 10 سے 12 سال ہو گئے اس سلسلے کو. ٹھیک ہے. کافی لوگ آئے، کافی لوگ گئے، مگر اب جو ابا جی سرکار ابھی جو کام کر رہے ہیں وہ ان نوجوان طبقے پہ کام کر رہے ہیں جو نوجوان طبقہ نشے کی بری لعنت میں پڑ کے مبتلا ہو کر جن کے گھر والوں نے ان کو نکال دیا. اس کی کئی زندہ مثالیں، اگر کبھی آپ کا خانقاہ آنا ہو تو پھر میں آپ کو ان لڑکوں سے ملواؤں گا بھی. اچھا. جو کہ کوئی ہیروئن کے نشے میں تھا، کوئی کرسٹل کے نشے میں تھا، کوئی آئس کے نشے میں تھا. ابا جی سرکار نے ان سب کا ٹریٹمنٹ بغیر کسی دوا کے کیا. ماشاء اللہ. روحانیت سے. ماشاء اللہ. کیونکہ دیکھیں نشے میں آدمی مبتلا کیوں ہوتا ہے، کبھی ہم نے اس مسئلے پر غور کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی سوسائٹی میں. جب آپ اس بچے کو اس کی ضرورت کے مطابق ٹائم نہیں دیتے یا اس کی نیڈس کو پورا نہیں کرتے جو اس کی جائز نیڈس ہیں، تو اس نے تو کہیں نہ کہیں جانا ہے نا. بالکل. اس نے کہیں نہ کہیں تو کہیں ماں باپ کے جھگڑے ہیں، کہیں فیملی میٹرز ہیں، تو اسے تو سایہ آف ریلیف چاہیے نا، اسے تو سکون چاہیے اپنی زندگی میں. بالکل. پھر وہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے. سکون کی تلاش میں ہی وہ جو ہے نشے کی جانب جاتے ہیں. بالکل. تو یہ ابا جی ابھی اس پہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نشے کی جو عادت پڑ گئی ہے نا لوگوں میں، نوجوان طبقہ ہمارا تقریباً اس سے متاثر. اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ ریشو ہے پاکستان میں، مجھے لگتا ہے پوری دنیا میں شاید پتہ نہیں ہم قریب ہی ہیں جن پہ سب سے زیادہ منشیات جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے. اصل میں ہم لوگ ہر چیز کو غلط جو بری چیز ہے نا اس کو اڈاپٹ پہلے کرتے ہیں. اگر آپ موبائل فون بھی اسی طرح اٹھا لیں نا تو موبائل فون ٹیکنالوجی کا بہتر استعمال ہم کرتے ہی نہیں ہیں. بالکل. ہم سب سے پہلے اس کے نگیٹو پوائنٹس کو یوز کرنا شروع کرتے ہیں. جب تک ہم پازیٹیو پوائنٹس پہ استعمال کرنا شروع نہیں کریں گے تو وہ ظاہری بات ہے ہمارے لیے وائبل کیسے رہے گی. بالکل. کوئی بھی چیز. بالکل. یہ ایک المیہ ہے ہماری قوم کا اور اس پہ قوم سوچ نہیں رہی. بالکل قوم سوچ نہیں رہی، لیکن قوم کو سوچنا ہوگا. مزید باتیں کرتے ہیں، آپ لوگ کہیں جائے گا مت، بریک کا ٹائم ہو گیا. دیکھتے رہیے مسکراتے صبح. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، اس کا نام ہے مسکراتے صبح. بڑھتے ہیں وقاص کی جانب. وقاص بھائی ہمیں بتائیے گا انتخابی مہم کیسی چل رہی ہے؟ خانقاہ بخاریہ 89 کے کچھ ہمارے 3 بھائی جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں اور آ رہے ہیں الیکشن کی جانب. سیاست میں آنے کا کس وجہ سے جو ہے وہ سوچا گیا؟ محترمہ بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت بہت بڑی بڑی آرگنائزیشنز ورک کر رہی ہیں جی، اور ان میں بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ پڑھے لکھے نوجوان کا ہے، یوتھ کا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم سسٹم کو چینج کرنے کے لیے جو ہے نا خود سے فرسٹ اسٹیپ نہیں لے رہے ہیں. بالکل. ابا جی سرکار کا جو موٹو ہے وہ حقیقی ریاست مدینہ بنانے کے حوالے سے، حقیقی ریاست مدینہ کے قیام کے حوالے سے، تو سب سے پہلے تو اس میں یہ کہ اپنے کردار کو جو ہے نا بہترین کرنا، بہتر نہیں بہترین کرنا. اس کے بعد ابا جی سرکار فرماتے ہیں کہ آپ
لوگوں کے لیے یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا، تو آپ ایسا نہیں کریں، آپ خود میدان میں آئیں، خود عملی مظاہرہ کر کے دکھائیں۔ تو الحمدللہ اس وقت جو ہے خانقاہ بخاریہ 89 کے حمایت یافتہ 3 امیدوار ہیں جو الحمدللہ اس وقت کراچی سے MNA کا الیکشن لڑ رہے ہیں، قومی اسمبلی کا۔ اس میں ماشاءاللہ سے ڈاکٹر عاقب صاحب ہیں، میں انہی کے حلقے سے ہوں اوکے جی، اور انہی کے ساتھ کمپین میں الحمدللہ شریک ہوں ہم۔ اچھا آپ شریک ہوتے ہیں تو بتائیے ذرا انتخابی مہم کیسی چل رہی ہے؟ الحمدللہ ان ایکسپیکٹڈلی بہت بہترین چل رہی ہے۔ ماشاءاللہ مینس اس وقت ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ کچھ کمیونٹیز پہ، کچھ آرگنائزیشنز پہ، کچھ لوکل پبلکس وغیرہ پہ بھی ہے اپنے حلقے میں۔ الحمدللہ ہم جہاں گئے ہیں بہت پازیٹیو رسپانس آیا ہے، ماشاءاللہ۔ اور لوگ جو ہیں، میں لوگوں کا بھی آپ کو رد عمل بتا دیتا ہوں۔ ہاں جی، لوگ عوام کا رد عمل بالکل، عوام کا رد عمل یہ ہے کہ لوگ اس وقت بیزار ہو چکے ہیں ملک کی صورتحال سے، تو وہ بھی ایک پازیٹیو چینج چاہتے ہیں، اور ہم جہاں بھی گئے ہمیں ایک بہترین اور بہت پازیٹیو فیڈ بیک ملا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے حلقوں نے، بہت ساری کمیونٹیز نے، ان کی جو اعلیٰ قیادت ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ حمایت کا اعلان کیا الحمدللہ، اور ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بالکل اور ہمارے اس اسٹیپ کو الحمدللہ بہت پازیٹیو وائبز ملی ہیں، بہت سراہ رہے ہیں۔ بالکل، اور ایون یہ کہ ہمارے جو ڈاکٹر عاقب صاحب ہیں، انہوں نے اس پازیٹیو چینج کے لیے اپنی پروفیسر کی وہ تھی جاب ہاں وفاقی اردو یونیورسٹی جی میں، جی جی جی، اس سے ریزگنیشن دی ہے، اور ماشاءاللہ۔ وہ اس چینج کے لیے جو ہے نا بہت بڑا سٹیپ لے کے میدان میں کود ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک کامیاب کرے آپ سب کو اور آپ کی محنت کو جو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کراچی کے لیے سوچ رہے ہیں نا، سوچتا ہر کوئی، یہ باتیں بھی بہت ہوتی ہیں لیکن باتوں کو عملی جامہ کوئی نہیں پہنا۔ بالکل، اس وقت ہم نے اپنا کاروبار، اپنے آفیسز، اپنے کام، اپنے گھر، تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے جو ہے نا اس وقت ہم حلقے میں کودے ہوئے، اور میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے جو ہے عوام سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم آزاد حیثیت میں کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، برائے مہربانی ہمیں سپورٹ کیا جائے بالکل، اور ہمارا ساتھ دیجیے۔ بالکل ساتھ دیجیے جی۔ ہمارا انتخابی نشان جو ہے وہ ایس ہے۔ 16 مارچ کو اپنے اپنے گھروں سے نکلیے ایک نئے چینج کے لیے، بالکل ایک نئے چینج کے کوشش لیے کریں کہ آپ اس میں جو ہے ووٹ ضائع کرنے کے بجائے اپنا حصہ ملائیں۔ بالکل ایسے ہے، کیونکہ عوام میں ایک عجیب سی کیفیت یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں چینج تو آ نہیں رہا تو ہم ووٹ ہی نہیں دیں گے۔ نہیں، دیکھیں فرسٹ اسٹیپ لینا بہت ضروری ہے میڈم، اگر آپ فرسٹ اسٹیپ نہیں لیں گے، میں اپنی ذات سے اس کے بعد اپنے آپ سے پہلا قدم نہیں لوں گا تو ایسے نہیں ہوگا، پھر ہم صرف باتیں کرتے رہیں گے اور باتیں کرتے رہیں گے، پھر دوسروں میں اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں رہے گا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ 16 مارچ کو انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ الیکشن کی جو ڈیٹ دی گئی ہے وہی اسی ڈیٹ پہ الیکشن ہو جائیں انشاءاللہ۔ عابد آپ کا کیا موقف ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ یوتھ کو جو پروموٹ کرتے ہیں ابا جی سرکار، اور آپ بھی یوتھ میں سے ہی ہیں، تو آپ کی کیا فیلنگز ہیں، آپ کتنا اچھا محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ یوتھ کی بات ہوتی ہے صرف، لیکن یوتھ کے لیے کچھ کیا نہیں جاتا، تو نوجوانوں کے لیے جو یہ ایک بیڑا اٹھایا ہے ابا جی سرکار نے، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ جی میم، یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے، اور جیسے پرویز صاحب نے کہا تھا کہ مختلف لوگوں کی جو ہے نشے کی عادت چھڑوائی گئی ہے، اس بات کا تو میں خود بھی شاہد ہوں کہ ایسا ہوا ہے۔ اور میم اگر ہم کرمنالوجی کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو ریہیبلیٹیشن ایک پروسیس ہوتا ہے کہ اس کے بغیر جو ہے نا آپ کچھ پازیٹیو کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اب باہر ممالک میں اگر آپ یہ دیکھیں تو وہ دوائیوں پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، ہم کیونکہ ایک اسلامی معاشرہ ہیں تو ہم دوا کے ساتھ ساتھ دعا اور روحانی علاج کی طرف بھی دیکھتے ہیں۔ بالکل، تو اب ریہیبلیٹیشن جو ہے اگر یہ اس میں ہو جاتی ہے تو انسان کیا ہے پازیٹیو چیزوں کی طرف دیکھتا ہے۔ دیکھیں دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے، گلاس آدھا ہی ہوتا ہے لیکن کوئی اسے کہتا ہے کہ یہ آدھا خالی ہے اور کوئی اسے کہتا ہے یہ آدھا بھرا ہوا ہے جی۔ اور جیسے کہ آپ نے بھی ابھی کہا کہ نا چینج جو ہے آ رہا ہے میم، ایوری ون وانٹس چینج بٹ ایوری ون ڈز ناٹ وانٹ ٹو چینج۔ انسان خود چینج نہیں ہونا چاہتا، وہ چاہتے ہیں میرے ارد گرد جو ہے نا ایٹماسفیئر بدل جائے ایک دم۔ میم کیسے ہوگا اس کا حل وقاص صاحب نے بتا دیا کہ میم فرسٹ اسٹیپ تو لینا ہی پڑے گا۔ بالکل،
اور فرسٹ اسٹیپ تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اس پہ جب آپ کوشش کرتے ہیں تو کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی انشاءاللہ. تو ہم دعا گو ہیں کہ آپ لوگ فتح یاب ہوں انشاءاللہ خانقاہ بخاری 89 سے, اور ہم سب جو اس کا جشن بھی اپنے میٹرو ون کی اسکرین پر منائیں. اپنے مارننگ شو میں بڑھتے ہیں ناظرین, کچن کی دنیا میں آپ کو لے کر چلتے ہیں. کچن کیسل بائی سیرش, دیکھتے ہیں آج کیا بنا رہی ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں شیف سیرش؟ اللہ کا شکر, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اور آج تو بڑا پیارا کلر پہنا ہے آپ نے, تو گیندے والا پھول کا کلر, کچھ یلو یلو, زبردست, بہت پیاری لگ رہی ہے. اور کیا بنا رہی ہیں آج؟ ہم بنا رہے ہیں اسٹرابری کیک. واو جی, اسٹرابری کیک بنانے کے لیے ٹھیک ہے, پہلے ہم اسٹرابری پیوری بنائیں گے, پھر ہم کیک بنائیں گے. ٹھیک ہے, اسپنج میں پہلے سے بنا کے لے آئی ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے. اسپنج بننے میں تقریباً ٹائم لگتا ہے, اس کو اسپنج بننے میں لگتے ہیں 30 منٹ. اوکے, تو اسپنج کی پہلے میں ریسیپی بتا دیتی ہوں, پھر میں آپ کو پیوری کی بالکل. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات بتا دیتی ہوں ناظرین آپ کو کہ ایک سرپرائز برتھ ڈے بھی جو ہے منصور ساحر صاحب نے ابھی میرے کان میں کہا کہ برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کریں گے, جو کہ مجھے بھی ابھی نہیں پتا کس کی ہے, تو میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گی. لیکن یہ کیوریوسٹی جو ہے, سرپرائزز دینا ہمارا فرض ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں سب خوش رہیں اور خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں. تو یہ سرپرائز برتھ ڈے کس کی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں, جس کے لیے شیف سیرش بنا رہی ہیں کیک. جی بتائیے. سب سے پہلے میں نے لیا ہے, میں 6 انڈے لیے ہیں. اس کے اندر 150 گرام میں نے شوگر ڈال کے ٹھیک ہے, اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیا. جب وہ کریم کی شکل میں آ جائیں گے نا انڈے, تو اس کے اندر میں نے ڈالا نہ بیکنگ پاؤڈر نہ بیکنگ سوڈا, اس میں میں نے ڈالا ہے میدا. واو, میدا ہے ہمارے پاس 160 گرام. میدا, چینی اور انڈے, اس سے اسپنج بنا ہے. ارے واہ, زبردست. جی, نہ میں نے اس میں بیکنگ پاؤڈر ڈالا ہے نہ بیکنگ سوڈا ڈالا ہے, اس سے یہ اسپنج بن گیا ہے ہمارا. اسپنج کا بیکنگ ٹائم ہے اس کا تقریباً 20 منٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لیں گے اسٹرابری 150 گرام, چینی ہے ہماری 150 گرام, اور روز واٹر ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے پانی کو بوائل کر کے اس کے اندر ہم اسٹرابری ایسے اس طرح سے کٹ کر کے ڈال دیں گے. باریک کٹ کریں گے تاکہ اس کی پیوری بن جائے. اوکے, پانی کو بوائل کرنا ہے یا پانی ہلکا بوائل ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے, زبردست. اسی طرح سے جیسے ہم اسٹرابری پیوری بنا رہے ہیں, ہم پائن ایپل پیوری بھی بنا لیں گے, وہ پائن ایپل میں ڈال دیں گے. بالکل, پائن ایپل کیک میں ہم نے اسٹرابری کا انتخاب اس لیے کیا ہے کیونکہ سیزن ہے. جی, اسٹرابری سیزن ہے, اور اسٹرابری میں نے آپ کے لیے بھی کیا ہے. ارے واہ, او مائی گاڈ, تھینک یو سیرش, تھینک یو سو مچ. یہ اچھا ہوتا ہے پتہ ہے, اپنی آپ پسند بتا دینا اگر شیفز کو خاص طور پہ, تو پھر اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے, جو کہ میں نے تو یہ 2 دن سے فائدہ میں اٹھا رہی ہوں. ڈونٹ بھی میں نے ٹیسٹ کیے, یہ 2 بنا رہی ہوں نا, ایک آپ کے لیے. ارے بہت شکریہ, بہت شکریہ, زبردست بھائی. یہ اس کی باریک باریک سے ہم کٹنگ کر کے. ٹھیک ہے, کتنی اسٹرابریز لینی ہے ہم نے؟ 150 گرام لی ہے میں نے. ٹھیک ہے, 150 گرام اسٹرابری, 150 گرام شوگر. اوکے, یہ حساب بالکل ٹھیک ہے. 1 پاؤ کے قریب نا, 1 پاؤ. جی, 1 پاؤ کے قریب. ایگزیکٹلی 1 پاؤ. ٹھیک ہے, تاکہ ہم سب کو آسانی سے سمجھ آ جائے نا. 1 پاؤ کا حساب ہوتا ہے, ہماری اماں, بہنیں, نانی, دادیاں جو ہے نا, وہ 1 پاؤ, آدھا کلو اس طرح کے حساب ذرا جلدی سمجھتی ہیں. جی, آدھا پاؤ. اوکے, 250 گرام جو ہے وہ 1 پاؤ کے قریب. زبردست, یہ آپ نے اچھا مجھے کریکٹ کیا بھائی. آدھا پاؤ اسٹرابری لینی ہے اور آدھا پاؤ کی شوگر. ٹھیک ہے, اور یہ روز واٹر 2 ٹیبل اسپون. اوکے, یہ بھی ہم ڈال دیں گے. اچھا, روز واٹر کا آپ استعمال کرتی ہیں اپنی ریسیپیز میں, یہ کیا کوئی ہڈن کی ہے آپ کی؟ روز واٹر سے خوشبو اچھی آ جاتی ہے نا. ہاں, یہ کل کے بھی ٹرائفل میں تھا روز واٹر, اور اس کی بہت زبردست جو ہے وہ کل آپ نے ٹرائفل ٹیسٹ کیا ہوگا نا. جی بالکل کیا ہم نے, بہت یمی تھا. سب نے ٹیسٹ کیا, سب نے بہت تعریف کی, اور اب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں. تھینک یو, ماشاء اللہ. یہ جب پک جائے گی تو ہم اس کو کیک میں استعمال کریں گے, پیوری کو. واہ بھائی, زبردست. اچھا, یہ کتنا ٹائم لگتا ہے اس کی ٹاپنگ وغیرہ میں مکمل ہونے میں؟ اسپنج تو الگ ٹائم لیتا ہے 30 منٹ. جی, اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, بس یہ پیوری تیار ہو جائے, پیوری بننے میں ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, تقریباً 15 منٹ لگیں گے. اوہ واو, بس اس میں صرف آپ نے روز واٹر, اسٹرابیریز اور چینی بس. جی جی, ٹھیک ہے. اور ریڈ کلر ڈالوں گی میں اس میں. اوکے, کلر اچھا آ جائے گا نا. جی جی جی, تاکہ بچے بہت اٹریکٹ ہو جائیں. زبردست,
ویری نائس. اچھا کچھ لوگوں کے گھر میں اوون نہیں ہوتا, وہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم چولہے پہ جو ہے وہ فلیم پر بنائیں. چولہے پہ بھی بن جاتا ہے, پتیلی میں بھی بن جاتا ہے. جب میرے پاس اوون نہیں تھا میں پتیلی میں بنا کر ہی سیل کرتی تھی. ارے واہ. پھر میرے بھائی نے مجھے اوون لا کے دیا, ماشاءاللہ. اس نے کہا آپ یہ لیں, بہت آپ نے چولہے پہ بنا لی. ہاں, اور بالکل فرق نہیں لگتا. نہیں, فرق تھوڑا سا آتا ہے. اچھا پتیلی میں جلدی بن جاتا ہے, اوون میں ہمیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اچھا جی, یہ تو میں پہلی بار سن رہی ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ پتیلی میں بہت ٹائم لگتا ہے. نہیں, پتیلی میں جلدی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ آپ کی ٹرکس ہوتی ہے نا, کچھ ٹرکس ہوں گی نا آپ کی. پتیلی میں آپ نمک ڈال لیں نا, پتیلی کو گرم کریں, اس کے اندر نمک ڈالیں, پھر اس کے اندر آپ اسی ایسا نا اسٹینڈ رکھ دیں. ٹھیک ہے, اسٹینڈ رکھ کے پھر اس کے اوپر آپ یہ اس کا اسپنج وہ رکھ دیں, پین رکھ دیں, کیک پین رکھ دیں, اور اس کو ڈھک دیں. ڈھکنے کے لیے اس کو جو اس کا جو کیپ ہوتا ہے, ڈھکنا جو ہوتا ہے نا, اس کو ہم دوپٹے سے کور کر لیں گے, کسی سوتی چیز سے کور کر لیں گے تاکہ اس کی جو بھانپ ہے وہ نیچے اسپنج میں نہ گرے. اوکے, یہ جس طرح سے چاولوں میں دم دیا جاتا ہے, بڑے بوڑھے ہمارے گھر کے یہ کرتے تھے نا, ہم سے بھی کرواتے تھے کہ یہ کرو اس سے اچھا آتا ہے. زبردست. تو اس طرح سے اگر آپ بنائیں گے تو کیک جو ہے وہ جھٹ پٹ بن جائے گا. جھٹ پٹ سے بن جائے گا. ٹھیک ہے, ویری گڈ. اور اچھا بنتا ہے پتیلی میں. پتیلی میں اچھا بنتا ہے. اور آپ نے جو نمک کا آپ نے بتایا, کتنا نمک ہونا چاہیے؟ نمک کو پورے اس کو ہاں لیئر اس کی جو ہے وہ تھن لیئر ہو یا تھک لیئر ہو؟ نہیں, تھک نہیں ہو, نارمل لیئر ہو. ٹھیک ہے, زبردست بھائی, ماشاءاللہ, ویری نائس. آج اسٹرابری کیک بن رہا ہے, میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں. اگر آپ لوگ بھی ایکسائٹیڈ ہیں تو ایکسائٹمنٹ کو اپنی لاک کریں, اپنے گھر میں جو ہے یہ چیزیں بنائیں. اور بنانا سکھا رہی ہیں ہماری شیف سیرش کچن کیسل سے. اگر آپ چاہتے ہیں کچن کیسل کو آرڈر کرنا, 25% کا کھانا جو ہے وہ ایک دن کے ٹائم پہ بنا دیتی ہیں. اور اگر آپ کو بلک کوانٹٹی میں چاہیے کھانا, کسی اور تمام قسم کے کھانے بناتی ہیں, چائنیز, دیسی, کانٹیننٹل, تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے. زبردست ہو گیا جی. اس کی ریسیپی میرے یوٹیوب چینل پہ بھی ہے, اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو وہاں سے بھی دیکھ لیجئے. یوٹیوب چینل ہے میرا کچن کیسل بائی سہرش. ٹھیک ہے, وہاں پر جا کے بھی آپ جو ہے وہ ریسیپی دیکھ سکتے ہیں. ہمارے یوٹیوب سے بھی آپ کو ایزیلی یہ مل جاتا ہے شو کا لنک, وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں عدیل بھائی, مجھے آواز دیں. اچھا جی, بڑھتے ہیں ہم پرویز بھائی کی جانب. پرویز بھائی بتائیے گا, آپ کی انتخابی مہم جو میں نے ذکر کیا تھا, آپ بھی اس میں کچھ حصہ ڈالیں, بتائیں ہمیں کہ کس طرح سے چل رہی ہے, اور آپ کیا چاہتے ہیں, عوام کو کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ, ویسے تو ماشاءاللہ بہت وافق مقدار میں جڑ چکے ہیں, ہجوم ہوتا ہے ماشاءاللہ خانقاہ بخاری میں نے سنا ہے, تو آپ اور کیا مطالبہ چاہتے ہیں کہ عوام کی جانب سے کچھ حکومت کو بھی کہنا چاہیں تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تھوڑا سا میں اس ٹاپک کو اگر چینج کروں نا جی, پہلے تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ خانقاہ بخاریہ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ اپنے امیدوار کھڑے کریں. بالکل, سب سے, کیونکہ ہماری کوئی انٹینشن نہیں ہے, خانقاہ بخاریہ 89 یا ابری سرکار کی کوئی انٹینشن نہیں ہے کسی بھی سیاسی عمل کا حصہ بننے کی. ٹھیک ہے, مگر حالات پھر اس نہج پہ لے آتے ہیں آدمی کو جہاں ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے کہ بھائی اب بہت ہو گیا, اب خود میدان عمل میں اترنا پڑے گا. بالکل, کیونکہ ہم نے پچھلے 12 سالوں سے مختلف سیاسی پارٹیز کا ساتھ دیا. ہم نے TLP کا بھی ساتھ دیا, جس میں ہمارے 15 لڑکے زخمی ہوئے, ان کو فائرنگ ہوئی, اس پہ پھر TLP نے ہمیں کوئی رسپانس نہیں کیا. اوکے, پھر ریسنٹلی ہمارے پاس جب 293 جب عمران خان 9 حلقوں سے کراچی میں الیکشن لڑ رہے تھے, تو اس وقت ہمارے پاس سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل, پھر دوست شمیم نقوی, مظفر علی شجرا اور نوید عالم صدیقی صاحب تو ہمارے پاس 24 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے. اچھا, پھر ہم نے ان سے یہ کچھ باتیں طے کی کہ بھائی آپ جو بھی عمل کریں گے وہ کراچی کی بہتری کے لیے کریں گے. ٹھیک ہے, اور جب عمران خان صاحب جیت گئے اس حلقے سے, تو انہوں نے تو شکریہ کا لیٹر کیا, مطلب کچھ بھی کرنا انہوں نے پسند نہیں کیا اوکے, ہمارے ساتھ. ایون کہ ہم نے TLP کو اپنی مین پاور دی تھی ان کے پولنگ ایجنٹ کی صورت میں. ان کے کنٹسٹنٹ تھے نور الہدا صاحب, ان کو ہم نے مین پاور دی, اپنے پولنگ ایجنٹ بھیجے, مگر کسی نے کسی بھی چیز کے لیے, کوئی بھی کراچی کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کو تیار نہیں. بالکل, یہ ہمارا المیہ رہا ہے, یا تو ہم مفاد پرست ہو گئے. کراچی کے ساتھ آپ کیوں سوتیلا سلوک کر رہے ہیں؟ بالکل, آپ کراچی کی گورنمنٹ کیوں کراچی کے لوکل ہاتھوں میں نہیں دے دیتے؟ دیکھیں, نوجوان طبقہ اب بہت فرسٹریٹڈ ہے. بالکل ایسے ہی ہے آپ سے, خاص طور پہ جو سیاستدان ہیں نا, جو جدی پوش تھی, جو فیوڈل ایک سسٹم چلتا ہوا آ رہا ہے ہمارے پاس,
اب کراچی کا نوجوان وہ نہیں چاہتا. کراچی کا نوجوان اب باشعور ہو گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب وہ چیزوں کو سوچنے لگا ہے, سمجھنے لگا ہے. اس کے دل میں اب یہ چیز کر رہی ہے کہ لاہور کے ساتھ اتنا بہترین ہو گیا ہے. لاہور کا آپ اگر انفراسٹرکچر دیکھیں نا, کبھی اگر آپ کا لاہور جانا ہو, آپ لاہور ایئرپورٹ سے باہر آتی ہے, آپ کو پتہ لگتا ہے گرینری ہے, روڈیں صاف ستھری ہیں, ایک بڑا زبردست آپ کو انوائرمنٹ ملتا ہے. اور آپ کراچی کی سڑک پہ نکل جائیں, میں گھر سے صبح 8:30 بجے کا نکلا ہوں. اچھا. اور 9:30 بجے پہنچا. جی یہ تو المیہ ہے. بالکل ہمارے ٹریفک کا نظام دھرم برم ہے, روڈز ہمارے خراب ہیں, بہت سے مسائل ہیں. تو تنگ آ کے پھر ابا جی نے کہا بھائی اب کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی ہمیں کوئی لیٹر نہیں بھیجا شکریہ کا, سب اپنے اپنے مفاد نکال کے ہمارے پاس سے چلے گئے. تو ابا جی نے کہا کہ بھائی اب خود میدان عمل میں اتر جاؤ, اب جو ہوگا جیسا ہوگا دیکھا جائے گا. کسی نہ کسی کو تو تبدیلی کا بیڑا اٹھانا ہے نا, کسی نہ کسی کو تو ریاست مدینہ کی طرف قدم رکھنا ہے, بالکل کسی نہ کسی کو تو اسلامی فلاحی ریاست بنانی ہے. بے شک. تو یہ ذمہ داری پھر خانقاہ بخارا کیوں نہ اٹھائے. بہت اچھی بات ہے. تو ابا جی خود اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں, خود اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. اب لوگوں سے جو امیدیں ہیں نا سیاسی پارٹیوں سے, میں عوام سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے سب کو آزما لیا, اب برائے مہربانی کچھ نوجوان لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو ذرا ان کو بھی آزما کے دیکھ لیں. بالکل بالکل, کیونکہ نوجوانوں کے وہ جو ویژن ہے نا وہ بالکل ہی کلیئر ہے, ان کو کچھ کر کے دکھانا ہے. وقاص بھائی آپ کی جانب آئیں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے آپ لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں, کیونکہ یوتھ آپ کے پاس بہت وافق مقدار میں 80 to 90% خانقاہ بخاریہ میں جو 90% جی ہمارے پاس منسلک ہے. بالکل ماشاءاللہ. دیکھیں سب سے پہلی چیز دوبارہ میں آتا ہوں کردار کے اوپر. جی اگر ہم اپنا آپ اچھا کریں گے, اپنی ذات کو اچھا کریں گے, پھر جس ہستی سے ہم منسلک ہیں اگر صرف ہم ان کو ہی اپنا آئیڈیل بنا کے ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنا شروع ہو جائیں تو آٹومیٹکلی جو ہے نا لوگ ہمارے طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. اور جب کڑی سے کڑی جڑے گی, ایک اچھا دوسرے بندے کے اوپر ورک کرے گا وہ اچھا ہو جائے گا, وہ آگے 2 لوگوں کے اوپر اور ورک کرے گا وہ اچھے ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ یہ سلسلہ بن رہا ہے اور مضبوط ترین بن جائے گا انشاءاللہ. بالکل. اچھا خواتین کے حوالے سے جاننا چاہوں گی, ماشاءاللہ خواتین کی بھی وافق مقدار خانقاہ بخاریہ میں ہوتی ہے. میری بہت سی بہنیں جو ہیں معزز مہمانوں کی طرح آئی ہیں میرے پاس, بات میں نے ان سے کی, وہ بھی بہت مطمئن ہوتی ہے. تو خواتین کا بھی ایک ماشاءاللہ ایک ہجوم جو ہے وہ خانقاہ بخاری کی طرف راغب ہو گیا, اس بارے میں بتائیے. دیکھیں الحمدللہ خواتین اور الحمدللہ ہمارے پاس ایجوکیٹڈ خواتینوں کی ایک بڑی کثیر تعداد ہے. تو وہ اپنا قیمتی وقت نکال کے جو آ رہی ہیں وہ بھی ایک پازیٹیو چینج کے لیے آ رہی ہیں. بالکل. اور وہ خود اپنے لیول پہ گھر گھر جا کر لوگوں کو ترغیب دے رہی ہیں, لوگوں کے کردار کے بارے میں ان کی آگاہی کر رہی ہیں, ان کو ہر لیول پہ جو ہے نا سپورٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں ہماری خواتین الحمدللہ. اور اس میں میجورٹی جو ہے الحمدللہ وہ ایجوکیٹڈ خواتین کی ہے. بالکل ماشاءاللہ, یہ تو میں عینی شاہد ہوں. کوئی ہماری سافٹ ویئر انجینئر ہے, کوئی الحمدللہ ڈاکٹر ہے, کوئی کسی فارماسیوٹیکل کمپنی میں جو ہے کوالٹی چیکر ہے. جو بہت سی بہنیں ہماری ایجوکیشن کے شعبے سے بہت زبردست پڑھا رہی ہیں, بڑے بڑے سکولز کی سکولنگ سسٹم میں ہے الحمدللہ. صحیح ہے ماشاءاللہ, زبردست. بڑھتے ہیں ہم عابد کی جانب. عابد آپ ہمیں بتائیے گا, جیسے کہ آپ کرمنالوجسٹ ہیں اور آپ جو ہے وہ کرائم پر آپ نے ماسٹر کیا ہے, کرائم کے خصوصیات ہیں آپ کی, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو وہاں پر خانقاہ بخاریہ لوگ جاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں وہاں پر جا کے بہت سکون ملتا ہے. جب آپ کو کہیں کسی جگہ پہ جا کے سکون ملتا ہے, آپ کی جو ہے وہ قلبی کیفیت ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, تو آپ کا بھلے پازیٹیو انر سائڈ جو ہے وہ کتنا بھی نیگیٹو ہو, یا آپ کا دماغ چلتا ہو کہ یار میں فرسٹریٹڈ ہو گیا اور اب مجھے جو ہے وہ کچھ کرنا ہے, اور ہم لوگ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ شارٹ کٹ سوچتے ہیں اور شارٹ کٹ بھی نیگیٹو والا سوچتے ہیں, تو کیا خانقاہ بخاریہ جا کر صرف وہاں پر انٹری کے بعد ہی انسان کی جو کیفیت ہے وہ بدل جاتی ہے؟ جی بالکل میم, اور اس کے ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا. جیسے ابھی یہ میم سیرش صاحبہ جو ہیں کیک بنا رہی تھیں, تو اس کے اندر میں نے ایک چیز میرے ذہن میں آئی کہ انگریڈینٹس کا ہونا ضروری ہے, اور میم پرفیکٹ تعداد میں ہونا ضروری ہے. بالکل. تبھی ہماری ڈیزائرڈ پروڈکٹ آئے گی. اب جب ہم ایک دنیا داری میں رہتے ہیں تو ہمارا جو ہے انٹینشن الگ الگ جگہ جاتی ہے, ہم دین سے بالکل ہی ڈفرینٹ, ہر جگہ بالکل الگ ہوتے ہیں. ہمارا کبھی کبھی بہت سے لوگوں کا دھیان ہی نہیں جا رہا ہوتا. تو اگر کبھی کوئی بندہ اس طرح کے ماحول میں آتا ہے تو وہاں پہ ایگزیکٹ اتنی اماؤنٹ میں اس کو چیزیں ملتی ہیں, روحانیت آ جاتی ہے اس کے اندر دین پر چلنا بھی آ جاتا ہے, دنیا داری تو پہلے سے اس کے اندر ہوتی ہے,
کچھ کردار میں پازیٹیو چیزیں اٹھتی ہیں, نگیٹیوٹی کم ہوتی ہے. اگر ہم یہ بول دیں کہ کوئی بندہ نگیٹیو ہو ہی نہیں سکتا, اس کے اندر کرمنالٹی ہے ہی نہیں, تو میم یہ بات بالکل غلط ہے. بالکل صحیح بات ہے. پروون ہے کہ سب میں کچھ نہ کچھ نیگیٹیو ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ کرمنالٹی ہوتی ہے, لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اس کو کم کرنا اور چیزوں کو قابو میں رکھنا اور ایک پرفیکٹ پروڈکٹ بنانا, یعنی کہ کیک بالکل صحیح بن جانا. بہت زبردست مثال دیا آپ نے, لیکن یہاں پہ قطع کلامی کے لیے معافی, بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں ہے, دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح. دیکھتے ہیں ہم کچن کی دنیا میں اب مزید کیا کیا ہو رہا ہے, کہاں تک پہنچا ہمارا اسٹرابیری کیک. جی بتائیے گا سیرش. ابھی نہیں ہوا جی, میں نے کریم کو بیٹ کر لیا ہے, اب اس میں ٹائم ہے پیوری میں. کریم کو میں نے اچھے سے بیٹ کر رہی ہوں. اچھا یہ جو ہماری مشین ہے بیٹر مشین, اس کے علاوہ ہم نہیں بیٹ کر سکتے کریم کو؟ ہاتھ سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے. سے بھی کر سکتے ہیں, ہاتھ سے بہت ٹائم لگ جائے گا. اوکے, اس سے جلدی ہو جائے گی. یہ نئی مشین جو ہے وہ ان کو ان کے بھائی کی طرف سے گفٹ ملی ہے بھائی, اور اگر اپنے لائیو بھائی کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہو تو کیا کر دو. میرا بھائی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. رات کو میں جب یہاں سے گئی تو مجھے پتا چلا میری بیٹر مشین چل نہیں رہی. ہاں, میں نے بھائی سے بولا خاور دیکھو میری مشین خراب ہو گئی ہے, مجھے کیک بنانا ہے. میں نے زبان دے دی ہے کہ ہاں میں کیک بنا کے لاؤں گی. کہہ رہے پریشان نہیں ہوں, میں آپ کو لا دوں گا. ماشاءاللہ. اور اس نے مجھے تقریباً رات کو 10 بجے مشین لا کے دی ہے. بالکل ماشاءاللہ, اللہ پاک ایسے بھائی سب کو دے. خاور بھائی ہمیں آپ پر فخر ہے, اور اللہ پاک آپ کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. جو بھی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر گزرے انشاءاللہ. زبردست بھائی ماشاءاللہ. ایسے قصے جو نا فیملی کو آپ لوگ, میں یہ سب لوگوں کو یہ کہوں گی کہ فیملی کو اپنی سمیٹ کر رکھیں. جب آپ کی فیملی ایک ساتھ ہوتی ہے, یکجا ہوتی ہے, تو چیزیں جو ہیں وہ بہت خوبصورت لگتی ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے, اور یہ مجھ سے جو ہے میک اپ روم میں شیئر کر رہی تھی سیرش, تو میں نے کہا کہ ناظرین تک بھی پہنچائے, تاکہ نا وہ آپ کا خون جوش مارتا ہے. اچانک سے کسی کے بھائی کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا, تو میرے بھائی بھی اگر دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا. سمجھ رہے ہو نا تم لوگ؟ صحیح ہے جی. کیک ہمارا جو ہے وہ کریم کو اور کتنا ٹائم ہے؟ جی کریم کو بھی ٹائم ہے ابھی, کیونکہ اس میں پیوری ڈالوں گی نا. اوکے, پیوری ڈال کے پھر دوبارہ سے اس کو بیٹ کریں گے؟ جی دوبارہ سے بیٹ کریں. اوہ واو زبردست. بس یہ کریم بیٹ ہو جائے. اچھا جی, ہم جو ہے وہ سرپرائز ریویل کرتے ہیں. سالگرہ مبارک کہتے ہیں کاشف گرامی صاحب کو. پورٹ گرینڈ کو بہت اچھے سے چلا رہے ہیں. ہم یہ کیک جو ہے وہ ان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کاشف گرامی صاحب. آپ زندگی کی مزید اور بہاریں دیکھیں, جتنے بھی سال کے آپ ہو گئے ہیں اس میں آپ 50 اور پلس کر دیں, 100 اور پلس کر دیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, اور جو بھی آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کریں, اور کامیابی آپ کے قدم چومیں. آمین ثم آمین. جی زبردست. چلے جی, ابھی تو ہماری یہ بیٹ رک گئی ہے, اور ابھی سیرش دیکھ رہی ہیں کہ کیا کرنا ہے, لیکن ہم جو ہے یہ کرتے ہیں کہ اپنے معزز مہمانوں کی جانب آ جاتے ہیں. جی پرویز بھائی, آپ کو کھانے پینے میں کیا پسند ہے؟ ڈائٹ شائٹ تو نہیں کرتے آپ؟ نہیں, ڈائٹ وائٹ بالکل نہیں کرتا. ٹھیک ہے, جو مل جائے اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیتے. ماشاءاللہ. اچھا, لوگ آج کل نا بہت ناشکرے ہو گئے, اور صبر و تحمل کا پیمانہ لبریز ہو گیا, چھوڑ دیا صبر کرنا. کیا سمجھتے ہیں جو ہماری قوم کی آج حالت ہے, چاہے وہ معاشی طور پہ ہو, چاہے ہم لوگ جس طرح سے غصے کا شکار ہو جاتے ہیں, ایک دم سے ہمیں کسی کی بات برداشت نہیں ہوتی, اس کی بیسک روٹ کاز آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, ہم آج کل جو ہے نا وہ اسٹیٹس کانشیس ہو گئے. جی بالکل. ہم اپنی چادر دیکھ کے اپنے پاؤں نہیں پھیلاتے. نہیں, ہم چاہتے ہیں اگر اگلے کے پاس آئی فون پرو میکس ہے نا, چاہے ہماری سیلری 20,000 روپے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں بھی ہم جب باہر نکلے تو آئی فون بالکل نہیں ہے نا. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کا نصیب, آپ کی تقدیر لکھ دی, ایسے ہی آپ اس کو بڑھائیں گے محنت کر کے. آپ جتنی محنت کریں گے اتنا آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا بے شک. مگر جو آپ کے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں, جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں, اس پہ صبر و شکر ادا کریں نا. بالکل. اللہ کو صبر و شکر جو ادا نہیں کرتا وہ سخت ناپسند ہے, اور جو کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں, تو اللہ تعالیٰ پہ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے. بے شک. تو یہ ہماری قوم کا المیہ ہے کہ ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے, اب چاہے شادی کی مثال لیں, بھائی نہیں ہے نا آپ کے پاس, آپ کیوں کر رہے ہیں بینکویٹ میں شادی؟ ہاں, آپ جائیں مسجد میں نکاح کریں, لڑکی کو رخصت کریں, چھوڑ دیں. نہیں جی, ہم نے تو کرنی بینکویٹ میں, رشتہ دار کیا کہیں گے؟ بھائی رشتہ دار اس بچی کے گھر میں رہنے توڑی آئیں گے. بالکل. اس بچی نے اپنی لائف سروائیو کرنی ہے, اپنی زندگی گزارنی ہے اس لڑکے کے ساتھ. یہ بات لڑکے والوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ بھائی اس دور پہ جو لڑکی رخصت کر رہا ہے ان والدین پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالے.
بالکل سادگی سے نکاح کر لیں. بالکل. لیکن وہی بات ہے نا کہ ہم لوگوں نے یہ چیزیں خود سے صحیح کرنی پڑیں گی. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, پہلے سیگمنٹ کا پتہ ہی نہیں چلا. وقاص بھائی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ ٹھیک ہے, میں اس وقت جو میری فرسٹ پریورٹی ہے پیغام کے حوالے سے وہ ہماری الیکشن کمپین کے ہے. لیکن ایک پازیٹیو چینج کے لیے برائے مہربانی آپ لوگ 16 مارچ کو بروز جمعرات نکلیں گھر سے, اور الفابیٹ ایس مینز حرف ایس کے اوپر مہر لگائیں اور اچھے شہری اور اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں. چینج کے لیے باہر نکلیں, بس میری عوام سے یہی ریکویسٹ ہے. بالکل, چینج کے لیے باہر نکلیں. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے عابد؟ اچھا میم, میں کہنا چاہوں گا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ سب کا, کیونکہ میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میں ہر وقت جہاں بھی جاتا ہوں کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں. اچھا. تو یہاں مجھے بولنے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. جیسے آپ دونوں کی بہت پازیٹیو ایک گفتگو ہو رہی تھی ماشاء اللہ, تو مجھے اس سے بہت اچھی پازیٹیو وائبز آئی ہیں. بہت شکریہ. تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ نا انسان کو اور تمام اسپیشلی یوتھ کو اپنے اوپر ورک کرنا چاہیے, اپنی جو ہے چیزوں کے اوپر دھیان دینا چاہیے. کوئی بھی بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا, نہ وہ ہو سکتا ہے. ایک سفر ہے ہم سب کا زندگی کا, اس میں ہم گرتے ہیں, ہم اٹھتے ہیں, ہم توبہ کرتے ہیں, ہم دوبارہ اپنے آپ کو بناتے ہیں. اور جیسے پرویز صاحب نے کہا تھا کہ یہاں پہ ڈویژن بہت ہے, یہ بات میم تقریباً 150 سے 200 سال پہلے کارل مارکس نے بھی کہی تھی, کلاس ڈفرینس کے حساب سے, اپر کلاس, مڈل کلاس, لوور کلاس. تو میم اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. کوئی بھی بندہ اپنی جگہ پہ مطمئن نہیں ہے, اور وہ اطمینان کیسے آئے گا؟ وہ وہی کہ انگریڈینٹس کو صحیح تعداد میں ڈالا جائے گا, ایک پرسنالٹی بلڈ اپ ہوگی. بالکل, یہ پیغام دیتے ہیں. نوجوانوں کو کچھ کہنا چاہو گے کیونکہ آپ بھی یوتھ ہو, کیا پیغام آپ سمجھتے ہو کہ یہ چیز جو ہے وہ بہت بہترین ہے, یہاں سے آپ کر لیں کیونکہ سوشل میڈیا کے جہاں پہ بہت فوائد ہیں وہاں پہ نقصانات بھی ہیں, تو ایک میسج جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ؟ میم میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا اور سب سے آخر میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ کریٹیکل انالیسس کو بلڈ اپ کریں. کوئی بھی چیز جو دکھتی ہے آپ اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ نہیں کر لیں, آپ اس کے اوپر جا کر دیکھیں, اس کے اوپر ورک کریں, اس کی پازیٹیو چیزیں لیں, اس کی نیگیٹو چیزوں کو ڈینائی کریں. تو انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ اس کو ثمر حاصل کر لیں گے. آپ اس کو موبائل فون پہ بھی امپلیمنٹ کر سکتی ہیں, آپ اس کو انٹرنیٹ پہ بھی کر سکتی ہیں, آپ اس کو سوسائٹی میں کسی بھی چیز کے اوپر کر سکتی ہیں. بالکل. تو آپ جو ہے اسٹیٹس والی بات مجھے سب سے اچھی لگی. پرویز بھائی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, اس وقت جو ہم الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں ایک پازیٹیو چینج کے لیے کھڑے ہیں. میری کراچی کے لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ یہ جو نوجوان 3 نوجوان ہم نے کھڑے کیے ہیں یہ انتہائی کوالیفائڈ اور پڑھا لکھا طبقہ ہے. آپ نے سب کو آزما لیا, ایک دفعہ ان پہ بھروسہ کر کے دیکھیں. جو ہمارا انتخابی نشان ہے حرف ایس, اس پہ آپ 16 مارچ کو نکلے اپنے گھروں سے, ایک ویژن لے کے نکلیں, ایک تبدیلی کے لیے مثبت سوچ لے کے نکلیں, اور 16 مارچ کے دن اس نشان پہ مہر لگائیں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو کراچی میں تبدیلی کے کچھ آثار دکھنا شروع ہوں. بالکل بالکل صحیح بات ہے. تو یہ 16 مارچ کو جو ہے وہ ہم ناظرین سے کہیں گے کہ پلیز آئیے اور اپنا ووٹ ضائع نہ کریں. ابا جی سرکار جو خانقاہ بخاریہ 89 سے جو تمام 3 ہمارے بھائی عاقب بھائی, عامر بھائی اور ماجد بھائی, تینوں کو ووٹ لگائیں, ایس پر مہر لگائیں اور کراچی کو بچائیں. کائنڈلی پلیز آپ تینوں مہمانوں ہمارا سلوگن بھی یہی ہے. اچھا, سندھ کو بچانا ہے, ایس پر مہر لگانا. ارے واہ, یہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی آپ سے کروایا. یہ میرے ساتھ ویسے بہت ہوتا ہے کہ میں وہ ایسی ایسی باتیں کبھی کبھار کر جاتی ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے. تو اللہ پاک کی مہربانی ہے, میں تو ناچیز ہوں, میری کوئی اوقات نہیں ہے, ٹکے بھر کی بھی نہیں ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. آپ سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اب بڑھتے ہیں ہم کچن کی دنیا میں اور دیکھتے ہیں کہ سہرش جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے. ہمارا کیک اتنا ٹائم کیوں لے رہا ہے بھائی؟ سہرش کیا ہوا؟ اس کو ٹائم لگے گا لگتا ہے, حالانکہ اسپنج گھر سے بنا کے لائی ہماری سہیلی, اتنی محنت سے بنا کے لائی تھی. جی ہاں جی, اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہم نے کیا کیا, مطلب ہم جب میں باتیں کر رہی تھی گفتگو اس دوران آپ نے کیا کیا چیزیں جو ہے میں نے اس کو دودھ سے سوپ کیا ہے تاکہ سافٹ ہو جائے. کیا چیز ایڈ کی ہے؟ دودھ. ٹھیک ہے, دودھ سے اس کی بروشنگ کی ہے. اوکے. اور کریم کو بیٹ کر رہے ہیں اور ہم نے پیوری بنا کے فریج میں رکھ دی ہے ٹھنڈی کرنے کے لیے تاکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ کم لگے. اوکے. اچھا, اسٹرابیری کے علاوہ آپ نے بتایا کہ آپ کسی بھی فروٹ کی پیوری بنا سکتے ہیں. اس کی آپ پائن ایپل کی بھی بنا سکتی ہیں. جیسے میں نے ابھی اسٹرابیری یوز کری, اس کی جگہ آپ پائن ایپل یوز کر سکتی ہیں. چینی ڈالیں, روز واٹر ڈالیں اور پائن ایپل اور پانی
ٹھیک ہے بھائی، زبردست. کیک بننے میں ابھی خاصا ٹائم ہے. ہم نے یہ سوچا ہے کہ اب ہم بریک کی جانب بھی بڑھ جاتے ہیں. بریک سے واپس آ کے دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، کیک ہمارا کہاں تک پہنچا. آپ لوگ کہیں جائے گا، میں دیکھتے رہیے مسکراتے سے.